वाह सल्लल्लाहु तआला। हज़रात यहाँ पे कोई खतीब कोई शायर अपने फन का मुज़ाहिरा करने नहीं आता, अपने माफी ज़मीर को आप तक पहुँचाने आता। मैं हज़ारीबाग के तमाम उलमाए अहले सुन्नत और इस जलसे के मुंतज़मीन को मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि आपकी मेहनत क्या रंग लाई है, आपकी मोहब्बत के क्या जलवे हैं। तमाम उलमा जो गुज़िश्ता कई तहरीक बेदारी के इजलास में इनकी शिरकत हुई है, आज का जलवा अलग है, आज का रंग अलग है। कुर्ब जवाब से दूर नजदीक से आए हुए ये सामईन का आना इस बात की दलील है कौम मुस्लिम अभी मरी नहीं है, ये कौम अभी जिंदा है, बस गफलत की चादर तबीज चादर में लिपट चुकी है, तबीज चादर में लिपटी हुई है। कोई आए इसे बेदार कर दे, कोई आए इसे बेदारी के दो घोट पिला दे, तो मरकजी इदारे शरिया के ज़ेर एहतमाम तहरीक बेदारी की सूरत में ये तमाम तर उलमाए किराम आ गए हैं आपको बेदार करने के लिए। आपकी जिम्मेदारी है कि आम जलसों में जो मिजाज लेके आते हैं यहाँ से एक फिक्र लेके जाए, एक इनकलाब, एक क्रांति का मिजाज लेके जाए, वरना याद रखिएगा जो होने वाला है, ये जो डायलॉग मारते हैं जो होगा देखा जाएगा, आप देखने के लायक भी न रहेंगे। इसलिए बहुत बड़ी बात है, चाय की दुकानों पे जब कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो इमाम टॉपिक बनता है, आलिम टॉपिक बनता है, चाय पीता रहता है और उलमाए किराम को निशाना बनाता है। क्या किया मौलवी, क्या किया मौलाना। आओ देखो हज़ारीबाग के इस अजीम शान इजलास में आके क्या किया तमामी उलमा ने, क्या किया तमामी उलमा ने। लोग कहते हैं बड़ा नाजुक मिजाज मौलवी होता है, जल्दी से खा करके हाथ भी धोने नहीं जाता है। बोला प्लीज गिव मी चिलमची, इंग्लिश में बोलता है चिलमची लाओ। आज उलमाए किराम ने बता दिया कि सिर्फ आप धूप में नहीं बैठे हैं, आपका रहबर भी धूप में बैठा हुआ। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का वो शहजादा जिन पे तकवा नाज करे, जिन पे फतवा नाज करे, उनका नाम मैं फ्री में बता दूंगा, ये हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह बोले तब बताऊंगा। जरा मोहब्बत से पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, हुजूर मुस्तफा रजा खा अलैहि रहमा, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का खलीफा, जो 40 साल तक दर्स हदीस तक, आज अखलास के पैकर में हम तमामी उलमाए किराम के कायद की सूरत में, सरपरस्त की सूरत में हुजूर अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ फरमा। लोग कहते हैं मौलाना क्या किया, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने क्या किया। हज़रात आपको क्या मालूम, आपको अपनी खबर नहीं है तो बलियावी साहब की क्या खबर हो। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला उठा था आपको कोई खबर नहीं है। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब ने खामोश एहतजाज ऑनलाइन किया, 60 लाख लोगों का दस्तखत करवा करके, ऑनलाइन हो या जैसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया, लॉ कमीशन तक पहुंचाया। लोग वो मसला आज तक दबा हुआ नजर आ रहा है। तो कहते हैं बलियावी साहब ने क्या किया, जब ये सिर्फ ओनली 2 ईयर्स के लिए एमपी बने थे। अक्सर एमपी को देखिएगा जब एमपी हो जाता है तो उसका पांव जमीन पे नहीं रहता,
مزاج بدل جاتا ہے، تقریر بدل جاتی ہے، لہجہ بدل جاتا ہے۔ یہ ہمارا غلام رسول بلیاوی جب ایم پی نہیں تھا تو بھی مسلک اعلیٰ حضرت، جب ایم پی بن گیا تو بھی مسلک اعلیٰ حضرت، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا درد لے کر کے بہت سارے علماء یہاں پہ موجود ہیں، علماء کرام کا وفد لے کر کے وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا، میں اس کو اردو میں بھی بول سکتا تھا نائب صدر جمہوریہ، لیکن چونکہ شہر کا جلسہ پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں، مولانا کو ہلکے میں مت لیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا جناب حامد انصاری صاحب کے پاس علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب علماء کرام کا وفد لے کے پہنچے تھے، اور مطالبہ یہی تھا کہ پورے انڈیا کے تمام یونیورسٹیز میں، درسگاہوں میں بہت ساری کتابیں بہت سارے لوگوں کی پڑھائی جاتی ہے، میرے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو نصاب میں داخل کیا۔ حضرات آج بھی علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب آپ تک پہنچے ہیں صرف اس لیے قوم کے لوگوں بیدار ہو جاؤ، اپنے فکر کو بیدار کرو، اور بہت سارے عناوین پہ آپ نے گفتگو سن لیا ہے، بس بالکل میں نیچے آ جا رہا ہوں۔ اٹینشن پلیز مائی اسلامک برادر، تو سائلنٹ۔ آپ اطمینان سے بیٹھیں، نماز کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، 2:30 بجے اسی میدان میں ظہر کی جماعت ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے آج ہم لوگ جلسے میں نہیں آئے ہیں، ابھی پرستاؤ آئے گا، ریزولوشن آئے گا، جس کی کاپی ہمارے قاضی بھائی، قاضی صاحب اور یہ پوری ٹیم ہے، یہ سارے لوگ آپ جس پرستاؤ کو پیش کیا جائے گا اس کی حمایت اور سمرتھن اور تائید کر دیں گے، تو وہ ڈی سی کے ذریعے حکومت تک بھیجا جائے گا، انشاءاللہ گورنر تک بھیجا جائے گا۔ اس لیے جو لوگ بھی ہیں پلیز اللہ کے واسطے اگر کچھ طے کرنے کے لیے نکلے ہیں تو جانے کی غلطی مت کیجیے، ظہر نہیں پڑھی جائے گی، صرف آپ ہی پر فرض نہیں ہے، سب پر فرض ہے، اس لیے اطمینان سے بیٹھے، سب لوگ دھوپ میں ایک ساتھ رہیں، اور اس مسئلے کو آپ کی عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ آپ کی تائید جتنی زیادہ سے زیادہ دکھے گی، حکومت پر اتنی اچھا اثر پڑے گا۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا، ہمارے یہاں حوصلہ افزائی کا سسٹم بہت کم، پاؤں کھینچنے کا، لنگی لگانے کا یہ بہت رواج ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے بھی گزارش کروں گا اور تمام ہمارے معمر بزرگ علماء کرام سے گزارش کروں گا، اتنا فقط سوچیں کہ جو کام ہم سے نہ ہو سکا وہ علامہ بلیاوی صاحب کر رہے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ صدر ہم بنیں، سیکریٹری ہم بنیں، نہیں، کام سے نام ہوگا،
کام سے نام ہوگا. اتحاد کی ضرورت ہے. اب آئیے بیٹھ جائے میرے بھائی. اب میں بتا رہا ہوں, ابھی اذان ہوئی, اذان کا احترام ضروری ہے. کتنے لوگ یہاں پہ ہیں جن کو اذان کے بعد کی دعا یاد ہے؟ ریلیکس ریلیکس, ابھی ہجے کرواؤں گا نا, سمجھ میں آ جائے گا. فٹاک سے ہاتھ اٹھا دیے. اس میں زیادہ تر, اس میں نہیں, میں نوجوان نہیں ہوں, بوڑھا بھی نہیں ہوں, بیچ میں ہوں, اور جو اپنا تجربہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. گاؤں ہو شہر ہو, جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں اکثر مسلمان ایسے ہیں جو آج تک اذان کے بعد کی دعا بھی یاد نہ کر سکتے. ایسے مسلمان زیادہ ہیں جنہیں درود ابراہیمی اگر یاد ہے تو دعائیں معصورہ یاد ہے. ایسے مسلمان زیادہ ہیں جو آج تک دعائیں قنوت یاد نہ کر سکتے. باپ مرے گا, بیٹا ممبئی میں رہے گا, بولے گا ٹھہرو, جب تک میں نہیں آؤں گا کوئی دفن نہیں کرے گا, لاش کو روک دے گا. نبی فرماتے جلدی دفن کرو. اس کا ایک لوتا بولا ریلیکس, میں آؤں گا تب. وہ ہوائی جہاز سے آیا, آتے ہی پورا انتظام تھا, جلدی جلدی نہایا, کیا فرض ادا کیا نہیں وہ معلوم, جنازہ اٹھایا, قبرستان لے گیا, نیت باندھ لیا. یہ وہ بیٹا ہے جو باپ کے جنازے کو روکا تھا, لیکن پہلی تکبیر کے بعد ثنا کیا پڑھے گا گارنٹی نہیں ہے کہ یاد ہو. ایسے بیٹے زیادہ ہیں جنہیں دوسری تکبیر کے بعد درود بھی یاد ہے یا نہیں, صحیح گارنٹی نہیں. اور باپ کا جنازہ جس کو رکوایا تھا اس کا لخت جگر ہے, لیکن زیادہ تر وہ مسلمان ہے جو اپنے باپ کا جنازہ ہو کیا دعا پڑھے گا نہیں معلوم. یہ علماء ہوتے ہیں سر, یہ دعا پڑھتے ہیں. یہ حافظ ہوتے ہیں, یہ دعا پڑھتے ہیں. آپ زمین لیتے ہیں, جائیداد لیتے ہیں, اور اپنے باپ کے لیے دعا بھی نہیں کر پاتا. زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کی نابالغ بچی ہو یا کسی کی, اس کے لیے کیا دعا پڑھی جائے گی نہیں معلوم. نابالغ لڑکا ہو, جنازہ اس کا, کیا دعا ہوگی اس کی نہیں معلوم. سنیے, شادی کے لیے بیاکل رہتے ہیں, اتنا ماحول خراب ہو گیا ہے, فیس بک پہ کانٹیکٹ کرتا ہے, ڈھونڈتا ہے, اور واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ میں رہتا ہے, اور گوگل پہ سرچ کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے کہتا ہے چلو میرج کریں گے, شادی. ماں باپ تیار نہیں ہوتے تو کمینہ لے کے بھاگ جاتا ہے. اس پہ آپ نے گفتگو سن لیا ہے. بس ایک بات میں بتاؤں گا, وہ بھی فری میں نہیں بتاؤں گا. سبحان اللہ. آپ کیا سمجھ رہے تھے, آپ کا بھلا ہو جائے گا, ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. شادی آدمی کیوں کرتا ہے؟ خوشی کے لیے, شانتی کے لیے, پرسکون زندگی کے لیے. لیکن جو لڑکا ماں باپ کو ناراض کر کے کسی کی بیٹی کو بھگا کے لے جا کے شادی کرتا ہے, ایسے لڑکوں کو ادارے شریعہ کے اس تحریک بیداری کے اسٹیج سے پیغام دیا جا رہا ہے, زندگی بھر خوشی تو بہت دور کی بات ہے, خوشی کا چہرہ نہ دیکھ پاؤ گے, خوشی کی مہک بھی نہ ملے گی, اس لیے کہ تم نے ماں باپ کو رلایا ہے. جب ماں باپ ناراض ہوں گے تو آمنہ کا لال ناراض ہوگا, جب نبی ناراض ہوں گے تو خدا ناراض ہوگا. تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ ماں باپ کو کہہ دو جو آپ کو پسند وہ مجھے پسند. انشاءاللہ آپ کی زندگی اچھی گزرے گی. بہت ساری کمیاں ہیں. پاجامہ پہننے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے اکثر لوگوں کو, جوتا پہننے کا طریقہ نہیں معلوم ہے زیادہ تر لوگوں کو. شادی کے لیے کرکرانے رہتے ہیں سہرا باندھ کے, لیکن جب دولہا دلہن ملاقات کرے میاں بیوی, کیا دعا پڑھے گا نہیں معلوم. ٹوائلٹ میں جائے گا, کیا دعا پڑھے گا نہیں معلوم. کون سا پاؤں پہلے رکھے گا نہیں معلوم. یہ میں صرف شروع کر رہا ہوں, اس کی فہرست بڑی لمبی ہے, لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے تعلیم, اس کا علاج ہے بیدار ہو جائیے, جو کمیاں ہیں اس کو پوری کیجیے.
اور یہ جو کہیے گا کہ کوئی مولانا صاحب ہم کو پانی پڑھ کے دے دے سب یاد ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم سے کبھی نعمت نہیں بدلتا ہے جب تک کہ قوم اپنی حالت نہ بدلے۔ حضرات رزق دینے والا کون ہے؟ منہ کھول کے بولیے کون ہے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ، رزق دینے والا اللہ۔ تو جب اللہ ہی دیتا ہے تو گھر میں بیٹھے رہیے مل جائے گا، لیکن نہیں، اللہ خود فرماتا ہے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، رزق میں دیتا ہوں لیکن زمین میں پھیل جاؤ، حرکت کرو۔ مطلب یہ آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ میں ترمیم لانے کی ضرورت ہے۔ جب تک فکری طور پہ ذہنی طور پہ آپ اپنے آپ کو بیدار نہ کریں گے، آپ پیچھے ہوتے چلے جائیں گے، اور جو سوچئے گا ہم کامیاب ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کمیاں کتنی ہے اس پہ غور و فکر کریں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب، علامہ قطب الدین صاحب اور ادارے شریعہ کے تمام جو ہم سفر ہیں اس تحریک میں، سبوں کی عمروں میں اللہ برکت عطا فرمائے، جو آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں اور آپ بھی اپنی محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ فیوچر میں وہ دن آئے گا، انشاءاللہ ہمارے مطالبات بھی پوری کیے جائیں گے۔ السلام علیکم۔